अरबों खरबों दरूद सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया अपनी रवानगी में मुसलसल चल रही होगी कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ से सब कुछ फ़ना हो जाएगा सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। फिर दूसरी बार आवाज़ आएगी और सारी कायनात अपनी अपनी कब्रों से उठकर नंगे बदन, नंगे पांव मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे। हर इंसान अपने अपने अमाल के एतबार से उठेगा। हर एक को दो फरिश्ते पकड़ेंगे और मैदान महशर में ले जाएंगे। सब मैदान महशर में पहुंचेंगे। सूरज 1 मील के फासले से तपिश फेंक रहा होगा। सब लोग अपने अपने अमाल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे। 50,000 साल का ये एक दिन बहुत सख्त होगा। लोगों की हालत एक नशा किए हुए शख्स की तरह होगी। हर नबी अपना हौज लगाकर अपनी अपनी उम्मत को पानी पिलाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को सिवाय काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों, मुर्तदों और बिद्दतियों के सबको हौज़ कौसर का जाम पिलाएंगे। दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा पानी जो एक बार पी लेगा, फिर उस लंबे तरीन दिन में उसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। फिर लोग परेशान होंगे कि अगली कार्रवाई शुरू हो। सब लोग मिलकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि अल्लाह ताला से इल्तिजा कीजिए कि हिसाब व किताब शुरू हो और उस दिन की सख्ती दूर हो, मगर वो माजरत कर लेंगे। इसी तरह लोग नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो सब माजरत कर लेंगे। फिर आखिर में लोग जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला के फरिश्ते आपको मकाम महमूद पर ले जाएंगे जो अल्लाह के अर्श के पास है। वहाँ आप सजदा रेज़ हो जाएंगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, आप उठें और मांगें, अल्लाह अता फरमाएगा, और सवाल करें, अल्लाह पूरा करेगा। फिर आप हिसाब व किताब के लिए सिफारिश करेंगे जो कबूल होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मैदान महशर में लाए जाएंगे। उसे शफात कुबरा कहा जाता है। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैदान महशर में बरजमान होंगे। अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ होगा। सबसे पहले अल्लाह ताला अपनी पिंडली को जाहिर करेगा। जो नमाजी होंगे वो सब अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो जाएंगे। बाकी लोगों की कमर तख्त बन जाएगी और वो अल्लाह के हजूर सजदा नहीं कर सकेंगे। फिर इदालत इलाही की कार्रवाई शुरू होगी और चंद अहम अमूर सिलसिलावार मुकम्मल होंगे। उन अमूर में नामा अमाल की तकसीम भी शामिल होगी। सबके हाथों में नामा अमाल दे दिए जाएंगे, अहले ईमान के दाएं हाथ में और कुफार व मुशरिकीन के बाएं हाथ में। अहले ईमान तो खुश होकर दूसरों को अपना नामा अमाल दिखाएंगे और पढ़ाएंगे, जबकि कुफार और मुशरिकीन परेशान होंगे और कहेंगे कि काश हमें ये ना दिया जाता और हमें हमारा हिसाब मालूम ही ना होता। नाजरीन, नामा अमाल की तकसीम के बाद सवाल व जवाब होंगे। मुशरिकों और काफिरों से सवाल होंगे। वो हर चीज़ का इनकार करेंगे अल्लाह के अलावा जिनकी मुशरिक इबादत, पूजा और नजर न्याज करते रहे होंगे। उनको बतौर गवाह लाया जाएगा। वो सब उस चीज़ का इनकार कर देंगे। फिर अल्लाह उनके मुंहों पर मोहर लगा देगा और उनके आज़ा बोलकर उनके खिलाफ गवाही देंगे और फिर वो इन पर अफसोस व हैरत करेंगे। नेज़ मैदान मैशर में दीगर कई एक सवाल होंगे, उम्र के बारे में, जवानी, रिस्क, इल्म के मुतल्लिक। इसी तरह हकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज और हकूकुल इबाद में से कत्ल, खून और झगड़ों के मुतल्लिक सवाल होगा और हर एक के मुतल्लिक अदालत इलाहिया में अदल से फैसला होगा। नाजरीन, इत्माम हुज्जत के लिए फिर अल्लाह ताला सबके अमाल का वज़न करेगा। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का और बुराइयों का पलड़ा भारी होगा वो नाकाम हो जाएंगे। बल्कि बाज़ का तो हाल अमाल के एतबार से उस कदर बुरा होगा कि उनका तराजू ही नहीं लगेगा, और बाज़ की नेकियों का वज़न बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर किसी की एक नेकी की वजह से उसकी नाकामी होगी तो वो सबसे मांगेगा, लेकिन कोई उसे एक नेकी नहीं देगा। वहाँ न बेटा काम आएगा और न बाप और माँ, उन सबको अपनी अपनी फ़िक्र होगी। नाज़रीन, अमाल के वज़न के बाद सबको पुलसरात से गुजरना पड़ेगा। पुलसरात जहन्नुम के ऊपर बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज होगा। वहाँ अंधेरा होगा, लेकिन हर आदमी को उसके अमाल के एतबार से नूर की रोशनी मिलेगी। वहाँ गुजरते हुए कोई बात करने की जुर्रत नहीं रखता होगा। सिर्फ अंबिया,
اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے اللہ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے، اور کچھ آہستہ سے، اور کچھ گرتے گراتے، اور کچھ بہت دیر سے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ پل صراط کا آخری حصہ کنترا وہ مقام ہے جہاں تمام اہل ایمان روک لی جائیں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32-33 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے۔ پھر سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا، جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے، اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال سیاہ کی وجہ سے گر گئے ہوں گے انہیں نکال کر لائیں گے۔ اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شہداء، انبیاء، فرشتے، مومن بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیاہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔ ناظرین، میدان حشر اور قیامت کے دن کا یہ اجمالی سا نقشہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جس دن میدان حشر سجے گا اس میدان میں کیا کچھ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میدان حشر کے تمام مناظر کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل بتائیں گے کہ حساب و کتاب کس طرح سے لیا جائے گا، نیکوکاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور گنہگاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ناظرین، حشر کے میدان کا یہ تذکرہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، میدان حشر کے مناظر میں سب سے پہلے جس منظر کا سامنا انسانوں کو ہوگا وہ منظر سور پھونکنے کا منظر ہوگا۔ سور کی وہ آواز ہوگی جو قیامت کا الارم ثابت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے، اپنی پیشانی جھکائے ہوئے حکم الہی کے منتظر ہیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد سور کو پیدا کیا اور اسے اسرافیل کو دیا، وہ اسے لیے ہوئے اور عرش کی طرف نگاہ جمائے ہوئے کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نر سنگھا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی بڑا ہے، واللہ اس کے دائرے کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس میں سے 3 نفے پھونک جائے گے، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ اول جب باری تعالیٰ اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، وہ پھونک دیں گے جس سے آسمان و زمین کی تمام مخلوق گھبرا اٹھے گی مگر جسے اللہ چاہے۔ ناظرین، اسی طرف اشارہ اس آیت میں ہے، وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ۔ انہیں صرف بلند زوردار چیخ کا انتظار ہے۔ پہاڑ اس زور سے مثل بادلوں کے چلنے پھرنے لگیں گے، پھر ریت ریت ہو جائیں گے، زمین میں بھونچال آ جائے گا اور وہ اس طرح تھر تھرانے لگے گی جیسے کوئی کشتی دریا کے بیچ زبردست طوفان میں موجوں سے ادھر ادھر ہو رہی ہو اور غوطے کھا رہی ہو، مثل اس ہڈی کے جو عرش میں لٹکی ہوئی ہے جسے ہوائیں ہلا جلا رہی ہیں۔ اور اسی کا بیان اس آیت میں ہے، اس دن زمین جنبش میں آ جائے گی اور بہت ہی ہلنے لگے گی، اس کے پیچھے ہی پیچھے لگنے والی آ جائے گی، دل دھڑکنے لگیں گے اور کلیجے الٹنے لگیں گے، لوگ ادھر ادھر گرنے لگیں گے، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، شیاطین مارے گھبراہٹ اور پریشانی کے بھاگتے بھاگتے زمین کے کناروں پر آ جائیں گے، یہاں سے فرشتے انہیں مار مار کر ہٹائیں گے، لوگ پریشان حال حواس باختہ ہوں گے، کوئی جائے پناہ نظر نہ آئے گی،
امر الہی سے بچاؤ نہ ہو سکے گا۔ ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے، لیکن سب اپنی اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ ناگہاں زمین پھٹنی شروع ہوگی، کہیں ادھر سے پھٹی، کہیں ادھر سے پھٹی۔ اب تو ابتر حالت ہو جائے گی، کلیجہ کپ کپانے لگے گا، دل الٹ جائے گا، اور اتنا صدمہ اور غم ہوگا جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جو آسمان کی طرف نظر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ گھل رہا ہے اور وہ بھی پھٹ رہا ہے، ستارے جھڑ رہے ہیں، سورج چاند بے نور ہو گیا ہے۔ ہاں، مردوں کو اس کا کچھ علم نہ ہوگا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کی آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کے سب لوگ گھبرا اٹھیں گے لیکن جنہیں اللہ چاہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شہید لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، روزیاں پاتے ہیں، اور سب زندہ لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ یہ تو عذاب ہے جو اپنی بدترین مخلوق پر بھیجے گا، اسی کا بیان سورہ حج کی اس آیت میں ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر ایک دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، تو دیکھا جائے گا کہ سب لوگ بے ہوش ہوں گے، حالانکہ وہ نشہ پیے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے سخت عذابوں نے انہیں بدحواس کر رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ یہی حالت رہے گی جب تک اللہ چاہے، یعنی بہت دیر تک یہی گھبراہٹ کا عالم رہے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ جبرائیل کو بے ہوشی کے نفے کا حکم دے گا، اس نفع کو پھونکتے ہی زمین و آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی مگر جسے اللہ چاہے، اور اچانک سب کے سب مر جائیں گے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، زمین و آسمان کی تمام مخلوق مر گئی مگر جسے تو نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ باوجود علم کے سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ اب باقی کون کون ہے؟ وہ جواب دیں گے تو باقی ہے، تجھ پر کبھی فنا نہیں۔ اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جبرائیل و میکائیل اس وقت عرش کو زبان ملے گی اور وہ کہے گا اے پروردگار، کیا جبرائیل و میکائیل علیہ السلام بھی مریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اپنے عرش سے نیچے والوں پر سب پر موت لکھ دی ہے، چنانچہ یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت رب جبار و قہار کے پاس آئیں گے اور خبر دیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ علم کے باوجود پھر دریافت فرمائے گا کہ اب باقی کون ہے؟ ملک الموت جواب دیں گے باقی ایک تو ہے، ایسی بقا والا جس پر فنا ہی نہیں، اور تیرے عرش کے اٹھانے والے۔ اللہ فرمائے گا عرش کے اٹھانے والے بھی مر جائیں گے، اس وقت وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سے سور کو عرش لے لے گا۔ ملک الموت حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ یا اللہ، عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اب باقی کون رہا۔ ملک الموت جواب دیں گے ایک تو جس پر موت ہی نہیں، اور ایک تیرا غلام میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تجھے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا جسے تو کر چکا، اب تو بھی مر جا۔ چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اکیلا باقی رہ جائے گا، جو غلبے والا، یگانگت والا، بغیر ماں باپ اور بغیر اولاد کے ہے۔ جس طرح مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے وہ یکتا اور اکیلا تھا، پھر آسمانوں اور زمینوں کو وہ اس طرح لپیٹ لے گا جیسے دفتری کاغذ کو لپیٹتا ہے۔ پھر انہیں 3 مرتبہ الٹ پلٹ کرے گا اور فرمائے گا میں جبار ہوں، میں کبریائی والا ہوں۔ پھر 3 مرتبہ فرمائے گا آج ملک کا مالک کون ہے؟ کوئی نہ ہوگا۔ جو جواب دے تو خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد و قہار۔ ناظرین، قرآن میں ہے اس دن آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پھیلا دے گا اور کھینچ دے گا جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے گی۔ پھر ایک الہی آواز کے ساتھ ہی ساری مخلوق اس تبدیل شدہ زمین میں آ جائے گی، اندر والے اندر اور اوپر والے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سے اس پر بارش برسائے گا، پھر آسمان کو حکم ہوگا اور وہ 40 دن تک مینا برسائے گا، یہاں تک کہ پانی ان کے اوپر 12 ہاتھ چڑھ جائے گا۔ پھر جسموں کو حکم ہوگا کہ وہ اگیں، اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے سبزیاں اور ترکاریاں، اور وہ پورے پورے کامل جسم جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ پھر حکم فرمائے گا کہ میرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جی اٹھیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل کو حکم ہوگا کہ سور لے کر منہ سے لگا لیں،
پھر فرمان ہوگا کہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں، یہ دونوں بھی اٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو بلائے گا، مومنوں کو نورانی ارواح اور کفار کی ظلماتی روح آئیں گی، انہیں لے کر اللہ تعالیٰ سور میں ڈال دے گا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب سور پھونک دو، چنانچہ بیس کا سور پھونکا جائے گا، جس سے ارواح اس طرح نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں، تمام خلا ان سے بھر جائے گا۔ پھر رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے، چنانچہ سب روحیں اپنے اپنے جسموں میں نتنوں کے راستے چلی جائیں گی، اور جس طرح زہر رگ و پے میں اثر کر جاتا ہے، روئیں میں دوڑ جائے گی، پھر زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میرے اوپر سے زمین شک ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگ نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف چل دیں گے، اس وقت کافر کہیں گے کہ آج کا دن بڑا بھاری ہے۔ ناظرین، اس دن سب ننگے پیروں ننگے بدن بے ختنہ ہوں گے، ایک میدان میں بقدر 70 سال کے کھڑے رہیں گے، نہ ان کی طرف نگاہ اٹھائی جائے گی، نہ ان کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے۔ لوگ بے طرح گریہ و زاری میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون آنکھوں سے نکلنے لگے گا، پسینہ اس قدر آئے گا کہ منہ تک یا ٹھوڑیوں تک اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپس میں کہیں گے آؤ کسی سے کہیں کہ وہ ہماری شفاعت کرے، ہمارے پروردگار سے عرض کرے کہ وہ آئے اور ہمارے فیصلے کرے، تو کہیں گے کہ اس کے لائق ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بہتر کون ہوگا، جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح ان میں پھونکی اور آمنے سامنے ان سے باتیں کی۔ چنانچہ سب مل کر آپ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اور سفارش طلب کریں گے، لیکن آدم علیہ السلام صاف انکار کر جائیں گے اور فرمائیں گے مجھ میں اتنی قابلیت نہیں۔ پھر وہ اسی طرح ایک ایک نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر سب کے سب میرے پاس آئیں گے، میں عرش کے آگے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ میرے پاس فرشتہ بھیجے گا، وہ میرا بازو تھام کر مجھے سجدے سے اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جواب دوں گا کہ ہاں اے میرے رب۔ اللہ عز و جل باوجود عالم کل ہونے کے مجھ سے دریافت فرمائے گا کہ کیا بات ہے، میں کہوں گا یا اللہ تو نے مجھ سے شفاعت کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں میری شفاعت کو قبول فرما اور ان کے فیصلوں کے لیے تشریف لیا۔ رب العالمین فرمائے گا میں نے تیری سفارش قبول کی اور میں آ کر تم میں فیصلے کیے دیتا ہوں، میں لوٹ کر لوگوں کے ساتھ ٹھہر جاؤں گا کہ ناگہاں آسمانوں سے ایک بہت بڑا دھماکہ سنائی دے گا جس سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، اتنے میں آسمان کے فرشتے اترنے شروع ہوں گے جن کی تعداد کل انسانوں اور سارے جنوں کے برابر ہوگی۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو ان کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی، وہ صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، ہم سب ان سے دریافت کریں گے کہ کیا تم میں ہمارا رب آیا ہے؟ وہ جواب دیں گے نہیں۔ پھر اس تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں اور فرشتے آئیں گے، آخر ہمارا رب عز و جل ابر کے سائے میں نزول فرمائے گا اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا عرش اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت عرش کے اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، ان کے قدم آخری نیچے والی زمین کی تہہ میں ہیں، زمین و آسمان ان کے نصف جسم کے مقابلے میں ہے، ان کے کندھوں پر عرش الہی ہے، ان کی زبانیں ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکیزگی کے بیان میں تر ہیں۔ ان کی تسبیح یہ ہے سبحان ذی العرش والجبروتی، سبحان ذی الملک والملکوتی، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس قدوس قدوس، سبحان ربنا الاعلی رب الملائکۃ والروح، سبحان ربنا الاعلی الذی یمیت الخلائق ولا یموت۔ پھر اللہ جس جگہ چاہے گا اپنی کرسی زمین پر رکھے گا اور بلند آواز سے فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں، میں نے تمہیں جس دن سے پیدا کیا تھا اس دن سے آج تک میں خاموش رہا، تمہاری باتیں سنتا رہا، تمہارے اعمال دیکھتا رہا۔ سنو، تمہارے اعمال نامے میرے سامنے پڑھے جائیں گے، جو اس میں بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس میں اور کچھ پائے وہ اپنی جان کو ملامت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم میں سے ایک دھکتی ہوئی گردن نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے
اور صرف میری ہی عبادت کرتے رہنا یہی سیدھی راہ ہے۔ شیطان نے تو بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے اور جسے تم جھٹلاتے رہے۔ اے گناہ گارو، آج تم نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس فرمان کے ساتھ ہی بد لوگ نیکوں سے الگ ہو جائیں گے، تمام امتیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی۔ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھے گا، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں فیصلے کرے گا۔ پہلے جانوروں میں فیصلے ہوں گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ جب کسی کا کسی کے ذمے کوئی دعویٰ باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا تم سب مٹی ہو جاؤ۔ اس فرمان کے ساتھ ہی تمام جانور مٹی بن جائیں گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ اس وقت کافر بھی یہی آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے شروع کرے گا۔ سب سے پہلے قتل و خون کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ کے شہیدوں کو بھی بلائے گا، ان کے ہاتھوں سے قتل شدہ لوگ اپنا سر اٹھائے ہوئے حاضر ہوں گے، رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، کہیں گے کہ باری تعالیٰ دریافت فرما کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ پس باوجود علم کے اللہ عز و جل مجاہدین سے پوچھے گا کہ تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ وہ جواب دیں گے اس لیے کہ تیری بات بلند ہو اور تیری عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سچے ہو۔ اسی وقت ان کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، سورج کی طرح چمکنے لگے گا، اور فرشتے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے کر جنت کی طرف چلیں گے۔ پھر باقی کے اور تمام قاتل و مقتول اسی طرح پیش ہوں گے، اور جو نفس ظلم سے قتل کیا گیا ہے اس کا بدلہ ظالم قاتل سے دلوایا جائے گا۔ اسی طرح ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جو شخص دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے دودھ سے پانی جدا کر دے۔ ان فیصلوں کے بعد ایک منادی با آواز بلند ندا کرے گا جسے سب سنیں گے، ہر عابد اپنے معبود کے پیچھے ہو لے، اور اللہ کے سوا جس نے کسی اور کی عبادت کی ہے وہ جہنم میں چل دے۔ سنو، اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں وارد نہ ہوتے، یہ سب تو جہنم میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ اب صرف با ایمان لوگ باقی رہیں گے، ان میں منافقین بھی شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس جس حیت میں چاہے تشریف لائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ سب اپنے معبودوں کے پیچھے چلے گئے، تم بھی جس کی عبادت کرتے تھے اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ جواب دیں گے کہ واللہ ہمارا تو کوئی معبود نہیں بجز الہ العالمین کے، ہم نے کسی اور کی عبادت نہیں کی۔ اب ان کے لیے پنڈلی کھول دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کی تجلیاں ان پر ڈالے گا، جس سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے۔ لیکن منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے، یہ اوندھے اور الٹے ہو جائیں گے اور اپنی کمر کے بل گر پڑیں گے، ان کی پیٹھ سیدھی کر دی جائے گی، مڑ نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو سجدے سے اٹھنے کا حکم دے گا اور جہنم پر پل صراط رکھی جائے گی جو تلوار جیسی تیز دھار والی ہوگی۔ پل صراط کا تذکرہ آگے چل کر تفصیل سے آنے والا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مرنے کے بعد کی 3 منزلوں میں پہلی منزل عالم برزخ یعنی قبر کی ہے، اس کے بعد دوسری منزل قیامت اور حشر کی ہے۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے حکم سے یہ ساری دنیا ایک دم فنا کر دی جائے گی، یعنی جس طرح سخت قسم کے زلزلوں سے علاقے کے علاقے ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے اس وقت ساری دنیا درہم برہم ہو جائے گی اور سب چیزوں پر ایک دم فنا آ جائے گی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے گا سب انسانوں کو پھر سے زندہ کرے گا، اس وقت ساری دنیا کے اگلے پچھلے سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور ان کی دنیاوی زندگیوں کا پورا حساب ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں سارے لوگوں کو جمع فرمائیں گے، یعنی میدان حشر میں۔ ذرا غور کریں کہ قیامت کے دن کی ہیبت کس قدر ہوگی۔ جب لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے، تمام ستارے بکھر جائیں گے، سورج چاند کی روشنی ختم ہونے کے باعث زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی، اور اس حالت میں آسمان اپنی تمام تر عظمت کے باوجود پھٹ جائے گا۔ آسمان جس کا حجم 500 سال کی مسافت اور جس کے اطراف و کنار میں فرشتے تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، اس کے پھٹنے کی ہیبت ناک آواز قوت سماعت پر زبردست خوف چھوڑ جائے گی، اور آسمان زردی مائل پگھلی ہوئی چاندی کی طرح بہہ جائے گا اور سرخی مائل تیل کی طرح ہو جائے گا، اور ننگے پاؤں لوگ وہاں بکھرے ہوئے ہوں گے۔
ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھیں گے اور اپنے پسینے میں کانوں کی لوؤں تک ڈوبے ہوں گے۔ ام المومنین حضرت سودا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عبرتناک منظر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو ہوش نہ ہوگا، اس دن لوگ ننگے ہوں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو دیکھنے کا ہوش تک نہ ہوگا، لوگ مختلف حالتوں میں چل رہے ہوں گے، کوئی پیٹ کے بل کوئی منہ کے بل چل رہا ہوگا، مگر ہوش نہ ہوں گے کہ کس کی طرف توجہ کر سکے۔ ناظرین، یہ دن خوف و ہراس کا دن ہوگا۔ روز محشر زمین و آسمان کے سب مخلوق، فرشتے، جنات، انسان، شیاطین، جانور، پرندے تمام اکٹھے ہوں گے۔ پھر سورج طلوع ہوگا، اس کی تپش پہلے سے دگنی ہوگی اور اس کی حرارت میں موجودہ کمی دور ہو جائے گی۔ سورج لوگوں کے سروں پر ایک کمان کے فاصلے کے برابر آ جائے گا۔ اس وقت عرش الہی کے سائے کے سوا کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ سورج کی شدید تپش کے باعث ہر جاندار زبردست دکھ اور مشکل میں ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کو ہٹائیں گے تاکہ ہجوم کم ہو۔ اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے خیال سے انتہائی شرمندہ اور ذلیل ہوں گے۔ اس وقت سورج کی حرارت، سانسوں کی گرمی، دلوں میں پشیمانی کی آگ اور زبردست خوف و ہراس ہوگا، اور ہر ایک بال سے پسینہ بہنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ وہ قیامت کے میدان میں پانی کی طرح بھر جائے گا، اور ان کے جسم بقدر گناہ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک، بعض کانوں کی لو تک، اور بعض سراپا پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ بعض لوگ کانوں تک پسینے میں غرق ہوں گے۔ ناظرین، میدان حشر میں لوگ بے چینی کے عالم میں ہوں گے۔ اس گھٹن اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے لوگ اللہ رب العزت کے مقربین بندوں انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ انبیاء اس وقت نفسی نفسی کہہ کر آگے بھیجتے رہیں گے۔ آخر میں سارے لوگ رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کا حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، میں روانہ ہو جاؤں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے لیے سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تعریفیں اور وہ بہترین ثنا منکشف فرمائیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پر منکشف نہ فرمائی تھی۔ پھر ارشاد ربی ہوگا، اے محمد، سر اٹھاؤ اور مانگو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ ناظرین، حشر کے دن کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا؟ لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے روز تم ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے۔ یہ فرما کر قرآن مجید کی تلاوت آیت فرمائی، جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ناظرین، اسی طرح کافروں کے حشر کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قیامت کے روز ہم ان کو اندھے گونگے اور بہرے کر کے چہروں کے بل چلائیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دنیا میں جن لوگوں نے آنکھیں پھیری اور مالک حقیقی کی آیات سن کر قبول کرنے اور اقرار کرنے کی بجائے سب سنی انسنی کر دی، ان کی آنکھوں اور کانوں اور زبانوں کی طاقتیں سلب کر لی جائیں گی اور گونگے بہرے ہو کر اٹھیں گے۔ یہ ابتدائی حشر کا ذکر ہے۔ پھر آنکھیں اور زبانیں اور کان کھول دیے جائیں گے تاکہ محشر کے حالات اور اس کی سختیاں دیکھ سکیں اور حساب کتاب کے موقع پر ان سے جواب و سوال کیے جائے۔ ناظرین، میدان حشر میں بے نمازیوں کا حشر کیا ہوگا یہ بھی ملاحظہ کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کی پابندی نہیں کی اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی نہ نجات کا سامان ہوگی، اور قیامت کے روز کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھ کر اور یاد کر کے بھول جانے والے کے حشر کے بارے میں فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور پھر اسے غفلت اور سستی کی وجہ سے بھلا دیا، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اجزم کوڑی ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا سخت عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن پاک یاد کر کے بھلا دیں۔ اس حوالے سے ہر مسلمان کو محتاط رہنا چاہیے اور قرآن پاک سے غفلت برتنی نہیں چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے کے حشر کے بارے میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے روز اس کا مال گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر ابھرے ہوئے 2 نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ توک بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر سانپ اس کے دونوں باچھوں کو پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے میں بخل کرتے ہیں، جو اس نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے وبال ہے۔ انہیں عنقریب قیامت کے روز اس مال کا توق پہنایا جائے گا جس پہ انہوں نے بخل کیا تھا۔ ناظرین، میدان حشر میں زمین غصب کرنے والے کا حشر کیا ہوگا؟ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ظلماً ایک بالش زمین بھی لی، اس کو اللہ تعالیٰ مجبور کرے گا کہ اتنا کھو دے کہ 7ویں آسمان کے آخر تک پہنچ جائے۔ پھر قیامت کے دن ختم ہونے تک، جب تک کہ لوگوں میں فیصلہ نہ ہو، وہ 7 زمینیں اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈال دی جائیں گی۔ کتنا سخت معاملہ ہے، لیکن افسوس کہ آج دنیا کے لالچ کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ لیکن کل میدان حشر میں کس ذلت کا اور عذاب کا سامنا ہوگا، آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ چند گناہگاروں کا جو میدان محشر میں ہوگا۔ اس کے علاوہ میدان حشر میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے سائے میں رہیں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 شخصوں کو اس دن اللہ اپنے سائے میں رکھے گا، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ مسلمانوں کا منصف بادشاہ، وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری، وہ مرد جس کے دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جب وہ مسجد سے نکلتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے اس کا جسم باہر اور دل مسجد کے اندر رہتا ہے۔ وہ 2 شخص جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی، اسی محبت کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اسی کو دل میں رکھے ہوئے جدا ہوتا ہے۔ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ مرد جس کو صاحب حسن اور ذی جاہ عورت نے برے کام کے لیے بلایا اور اس نے صاف جواب دے دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ شخص جس نے ایسا چھپ کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ناظرین، یہاں پر ہر مسلمان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ان 7 لوگوں میں شامل ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ کوشش کر کے ان لوگوں میں شامل ہو جائے، تاکہ میدان حشر میں اس کو عرش کا سایہ نصیب ہو سکے کہ جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ذرا تصور کریں کہ گرمیوں کا دن ہو اور لوگ میدان میں موجود ہوں تو کڑی دھوپ سے بچنے کے لیے ہر کوئی سائے کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن میدان محشر میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ ایسے دن کی تیاری اسی زندگی میں کر لی جائے تاکہ میدان حشر میں عرش کا سایہ نصیب ہو۔ ناظرین، ان 7 لوگوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن میں میدان حشر میں نور کا تاج پہننے والے خوش نصیب بھی ہوں گے، جیسا کہ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے روز اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی اس روشنی سے بھی اچھی ہوگی جو دنیا کے گھروں میں اس وقت ہوتی ہے۔ جبکہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، اب تم ہی بتاؤ کہ جب اس کے والدین کا یہ حال ہے تو خود جس نے اس پر عمل کیا ہوگا اس کا کیسا اعزاز ہوگا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ میدان حشر میں لوگ اپنے باپوں کے نام سے بلائے جائیں گے، جیسا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤ گے، لہذا تم اپنے نام اچھے رکھو۔ ناظرین، تذکرہ ہو میدان حشر کا اور حوض کوثر کا تذکرہ نہ کیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا آتیناک الکوثر،
اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تم کو کوثر عطا کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ پر کچھ کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت اتری ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ کوثر پڑھی اور ارشاد فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں۔ فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کو عطا کرنے کا وعدہ مجھ سے میرے رب نے کر لیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں جمع ہو گئیں۔ قیامت کے دن اس حوض پر میری امت اترے گی، اس کے ظروف ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کنارے بالکل برابر ہیں، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے، اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے، اور اس کے کوزے آسمان تک تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ناظرین، جس طرح میدان حشر میں قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اسی طرح اس دن حوض کوثر کے علاوہ کوئی پانی نہ ہوگا۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ میدان حشر کی گرمی میں پیاس کی شدت کیا ہوگی، اور ان حالات میں ایسے بندوں کے لیے یہ پانی ہوگا جس کے بارے میں فرما دیا کہ اس پانی کو پی لینے کے بعد بندے کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا یہ پانی نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، سب سے پہلے حوض پر پہنچنے والے خوش نصیب کون ہوں گے؟ اس حوالے سے روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے بہتر اس کی خوشبو ہے، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، جو اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ سب سے پہلے پینے کے لیے اس پر مہاجر فقراء آئیں گے۔ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان کا حال بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے بھوک اور محنت و تھکن کے باعث بدلے ہوئے تھے، اور اچھی عورتیں ان کے نکاح میں نہیں دی جاتی، اور ان کے معاملات کی خوبی کا یہ حال تھا کہ ان کے ذمے جو حق کسی کا ہوتا تھا تو سب چکا دیتے ہیں، اور ان کا جو حق کسی پر ہوتا تھا تو پورا نہیں لیتے بلکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، روایت کے مطابق بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹایا بھی جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقین جانو قیامت کے روز حوض پر تمہارا میرا سامنا ہوگا، جو میرے پاس ہو کر گزرے گا پی لے گا، اور جو پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا ایسا ضرور ہوگا کہ پینے کے لیے میرے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے آدمی ہیں، اس پر کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی چیزیں نکال لی تھیں۔ یہ سن کر میں کہوں گا کہ دور ہوں جنہوں نے میرے بعد عدل بدل کیا۔ ناظرین، یہ بھی ہر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ دور میں بدعات بہت زیادہ عام ہیں، اور ہم لوگ بغیر تحقیق کیے بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کی علماء سے تحقیق ضرور کر لی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان بدعات کی وجہ سے حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے۔ اور یاد رہے کہ حوض کوثر کے پانی سے محروم ہونا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہونا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ پھر کون ہوگا جو ہماری شفاعت کرے گا؟ حوض کوثر سے محرومی کا مطلب ہوا کہ یہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور ناکام ہو گیا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین، ہم تذکرہ کر رہے ہیں میدان حشر کے مناظر کا۔ یاد رہے کہ میدان حشر میں اللہ رب العزت میزان قائم کریں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازو لا کر رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوگی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اسے سامنے لائیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔
नाज़रीन, इस आयत ने वाज़ेह फरमा दिया कि क़यामत के दिन सिर्फ यही नहीं कि तमाम लोगों से इंसाफ होगा, बल्कि इस बात का भी एहतमाम किया जाएगा कि इंसाफ सब लोगों की आंखों से नज़र आए। इस गर्ज़ के लिए अल्लाह ताला ऐसी तराजू सबके सामने नस्ब फरमाएंगे जिनमें इंसानों के अमाल को तोला जाएगा और अमाल के वज़न के हिसाब से इंसानों के अंजाम का फ़ैसला होगा। इंसान जो अमल भी करता है इस दुनिया में, अगरचे उनका ना कोई जिस्म नज़र आता है और ना उनमें किसी वज़न का एहसास होता है, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला उनका वज़न करने की ऐसी सूरत पैदा फरमा देंगे जिनसे अमाल की हकीकत वाज़ेह हो जाए। नाज़रीन, अगर इंसान सर्दी गर्मी जैसी चीज़ों को तोलने के लिए नए नए आलात ईजाद कर सकता है, तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि वो इन अमाल को तोलने का अमली मुज़ाहरा फरमा दें। याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से सारी मखलूक के अमाल से वाकिफ़ हैं। अगर क़यामत के मैदान में सिर्फ अपनी मालूमात की बिना पर अमाल की जज़ा और सज़ा दें, तो उनका इसका भी हक है। लेकिन मैदान हशर में ऐसा न किया जाएगा, बल्कि बंदों के सामने उनके अमाल नामे पेश किए जाएंगे और वज़न होगा, गवाहियाँ होंगी, मुजरमीन इनकारी भी होंगे और दलील से जुर्म का इस्बात भी किया जाएगा, ताकि सज़ा भुगतने वाले यूँ न कह सकें कि हमको ज़ुल्मन बिला वजह अज़ाब में डाला गया, जैसा कि सूरह इनाम में फरमाया। और उस दिन आमाल का वज़न होना अटल हकीकत है, चुनाचे जिनके तराजू के पलड़े भारी होंगे वही फलाह पाने वाले होंगे, और जिनकी तराजू के पल्ले हल्के होंगे वही लोग हैं जिन्होंने हमारी आयतों के साथ ज़्यादतियाँ कर कर के खुद अपनी जानों को घाटे में डाला। नादिन, हज़रत सलमान से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ आमाल तोलने की तराजू रख दी जाएगी और वो इस कदर लंबी चौड़ी होगी, अगर उस पे सारे आसमान और ज़मीन रख कर तोल दिए जाएं तो सब उसमें आ जाएं। उसको देखकर फरिश्ते बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ करेंगे कि ये किसके लिए तोलेगी? अल्लाह जल्ला शानहू फरमाएंगे, मैं अपनी मखलूक में से जिसके लिए हिसाब करने के वास्ते तौल कायम करूं उसके लिए ये तोलेगी। ये सुनकर फरिश्ते अर्ज़ करेंगे कि ऐ अल्लाह, आप पाक हैं, जैसा इबादत का हक है हमने ऐसी इबादत आपकी नहीं की। नाज़रीन, आज बाज़ लोग अपनी गुफ्तगू में ऐसे जुमले कह देते हैं कि कुफ़ार हमसे अच्छे हैं क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं, या यूँ कहते हैं कि नेकियों के काम तो कुफ़ार कर रहे हैं जो मुसलमानों को करने चाहिए। तो याद रहे कि मैदान हशर में कुफ़ार की नेकियां बेवज़न होंगी। इस हवाले से कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, कह दो क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन लोग हैं जो अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम हैं? ये वो लोग हैं कि दुनियावी ज़िंदगी में उनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्ते पर भटकती रही और वो समझते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मालिक की आयतों का उसके सामने पेश होने का इनकार किया, इसलिए उनका सारा किया धरा गारत हो गया। चुनाचे क़यामत के दिन हम उनका कोई वज़न शुमार नहीं करेंगे। ये है जहन्नुम की शक्ल में उनकी सज़ा, क्योंकि उन्होंने कुफ्र की रविश इख्तियार की थी और मेरी आयतों और मेरे पैगंबरों का मजाक बनाया था। नाज़रीन, बयान की गई आयत में ये बात वाज़ेह है कि कुफ़ार चाहे जितने भी अच्छे काम कर लें, जैसी भी नेकियां कर लें, उनकी नेकियों का वज़न ना होगा, क्योंकि नेकियों के वज़न के लिए ईमान शर्त है, अल्लाह ताला के शिर्क से इज्तनाब शर्त है। नाज़रीन, ज़रा सोचें कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला की रहमत से अगर महरूमी हो गई तो क्या होगा? आइए आपको बताते हैं कि हदीस की रोशनी में कौन लोग होंगे जो अल्लाह की रहमत से महरूम होंगे। इस हवाले से हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 3 किस्म के लोग पर अल्लाह ताला रहमत नहीं फरमाएंगे और ना उनको पाक व साफ़ फरमाएंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। हमने अर्ज़ किया कि वो कौन लोग हैं? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे लोग तो बहुत ही नाकाम और खसारे में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान जताने वाला, अपने लिबास को टखनों से नीचे लटकाने वाला, झूठी कसम खाकर माल फरोख्त करने वाला। नाज़रीन, हर मुसलमान को चाहिए कि खुद को इन गुनाहों से दूर रखे, इन गुनाहों से बचने की कोशिश करे। कहीं ऐसा ना हो कि कल को मैदान महशर में अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए। और याद रहे कि अल्लाह की रहमत से अगर कोई महरूम हो गया तो वो किसके दर पर जाएगा? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अब बात करते हैं मैदान हशर में नमाज के हिसाब के हवाले से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि बेशक क़यामत के रोज़ बंदे के अमाल में सबसे
پہلے اس کی نماز کا حساب کیا جائے گا۔ بس اگر نماز ٹھیک نکلی تو وہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو نامراد اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ بس اس کے فرضوں میں کوئی کمی رہ جائے گی تو پروردگار عالم فرمائیں گے کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نفل بھی ہیں۔ بس اگر نوافل نکلے تو جو فرضوں میں کمی ہوگی نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی، پھر نماز کے بعد اس کے باقی اعمال کا اسی طرح سے حساب ہوگا۔ یہاں ہر کسی کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے اور اپنے بارے میں سوچ لینے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ یاد رہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض فرمائی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس فرض میں کوتاہی نہ کرے۔ کل قیامت کی کامیابی کا دار و مدار بھی اسی نماز پر ہے، اور دنیا کی کامیابی بھی اسی نماز میں ہے، اس لیے چاہیے کہ نماز کی مکمل پابندی کی جائے۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ میدان محشر میں نماز کے علاوہ 5 چیزوں کا سوال ضرور ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کے قدم حساب کی جگہ سے نہ ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے گا۔ عمر کا سوال ہوگا کہ کن مشاغل میں فنا کر دی، جوانی کا سوال ہوگا کہ کہاں ضائع کر دی، مال کا سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم کا سوال ہوگا کہ جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ ناظرین، ہر انسان خاص طور پر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا وہ ان سوالوں کی تیاری کر رہا ہے یا نہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کو ان سوالوں کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ اگر نہیں تو آج موقع ہے، اللہ نے چانس دیا ہوا ہے، آج ہمیں ان سوالات کی تیاری کر لینی چاہیے۔ موت کے ساتھ یہ چانس ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ میدان محشر میں سب سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملاحظہ فرمائیں، فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے سوال فرمایا، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم، روپیہ پیسہ اور مال و اسباب نہ ہو۔ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز اور روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی اور روزے بھی رکھے ہوں گے اور زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، اور ان سب کے باوجود اس حال میں میدان حشر میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کو تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو بیچا اور ناحق مارا ہوگا، اور چونکہ قیامت کا دن انصاف اور صحیح فیصلوں کا دن ہوگا، اس لیے اس شخص کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا، جس کی حق تلفی کی تھی سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، کچھ نیکیاں اس حقدار کو دے دی جائیں گی اور کچھ نیکیاں اس حقدار کو دے دی جائیں گی۔ پھر اگر حقوق پورا نہ ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حقداروں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی انسان دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ کسی پر کسی قسم کی زیادتی کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ایسی گناہوں سے حفاظت فرمائے جن کی وجہ سے ہمیں نیکیوں سے محروم کر دیا جائے۔ ناظرین، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا مانگے، اور اس کی حدیث پاک بھی تاکید ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا بصیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجئے۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، آسان حساب یہ ہے کہ اعمال نامہ میں صرف نظر کر کے درگزر کر دیا جائے اور چھان بین نہ کیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس کا چھان بین کر کے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا۔ ناظرین، یاد رہے کہ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر پل صراط کا بھی ہوگا۔ پل صراط کے حوالے سے حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن صفت، امانت اور صلہ رحمی کو ایک شکل دے کر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں پل صراط کے دائیں بائیں کھڑی ہو جائیں گی تاکہ اپنی رعایت کرنے والوں کی سفارشیں اور نہ رعایت کرنے والوں کی شکایت کریں۔ تمہارا پہلا قافلہ پل صراط سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بجلی کی طرح تیز گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا کہ وہ پل بھر میں گزر کر لوٹ بھی آتی ہے، اس کے بعد گزرنے والے ہوا کی طرح تیزی سے گزریں گے، پھر تیز پرندوں کی طرح، پھر جوان مردوں کے دوڑنے کی رفتار سے، غرض ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
पुल सलात पर खड़े होकर कह रहे होंगे, اے میرے رب ان کو سلامتی سے گزار دیجئے۔ یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے پل صراط پر گھسیٹ کر چل سکیں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، جس کے بارے میں حکم دیا جائے گا وہ اس کو پکڑ لیں گے۔ بعض لوگوں کو ان آنکڑوں کی وجہ سے صرف خراش آئے گی، وہ نجات پا جائیں گے، اور بعض جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بلا شبہ جہنم کی گہرائی 70 سال کے مسافت کے برابر ہے۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ جنتی لوگ جب جنت کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے، کون ہمارے رب سے ہماری سفارش کرے کہ ہم جنت میں چلے جائیں؟ تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہی کام آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پس سب لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ کے سامنے 3 شفاعتیں کروں گا، میں جاؤں گا جنت کے پاس پہنچ کر دروازے کا کنڈا پکڑ کر کھٹکھٹاؤں گا، مجھے مرحبا کہا جائے گا اور خوش آمدید کہا جائے گا۔ میں جنت میں جا کر اپنے رب کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑوں گا، اور وہ حمد و ثنا جناب باری تعالیٰ کی بیان کروں گا جو کسی نے نہ کی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی، مانگو ملے گا۔ میں سر اٹھاؤں گا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تاہم وہ دریافت فرمائے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں کہوں گا، اے اللہ، تو نے میری شفاعت کی قبول فرمانے کا وعدہ کیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ میری شفاعت ان جنتیوں کے بارے میں قبول فرمائے گا اور انہیں جنت کے داخلے کی اجازت مل جائے گی۔ واللہ، جیسے تم اپنے گھر سے، اپنے بال بچوں سے آگاہ ہو، اس سے بھی بہت زیادہ یہ جنتی اپنی جگہ اور اپنی بیویوں سے واقف ہوں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ان کی بد عملیوں اور گناہوں نے تباہ کر رکھا ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق آگ میں جلیں گے، بعض قدموں تک، بعض آدھی پنڈلی تک، بعض گھٹنے تک، بعض آدھے بدن تک، بعض گردن تک، صرف چہرہ باقی رہ جائے گا، کیونکہ صورت کا بگاڑنا اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے۔ ناظرین، دوسری شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے گنہگار دوزخیوں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ، جنہیں پہچانو انہیں نکال لاؤ۔ پھر یہ لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ پھر تو شفاعت کی عام اجازت مل جائے گی، کل انبیاء علیہ السلام اور شہداء شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ جس کے دل میں 1 دینار برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لاؤ، بس یہ لوگ بھی آزاد ہوں گے اور ان میں سے بھی کوئی باقی نہ رہے گا۔ پھر فرمائے گا، انہیں بھی نکال لاؤ جس کے دل میں 2 سلس دینار کے برابر ایمان ہو۔ پھر فرمائے گا 1 سلس والوں کو بھی۔ پھر ارشاد ہوگا 1/4 دینار کے برابر والوں کو بھی۔ پھر فرمائے گا 1 قیرات کے برابر والوں کو بھی۔ پھر ارشاد ہوگا انہیں بھی جہنم سے نکال لاؤ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ بس یہ سب بھی نکل آئیں گے اور ان میں ایک شخص بھی باقی نہ بچے گا، بلکہ جہنم میں ایک شخص بھی ایسا نہ ہوگا جس نے خلوص کے ساتھ کوئی نیکی بھی اللہ کی فرمانبرداری کے ماتحت کی ہو۔ جتنے شفیع ہوں گے سب سفارش کر لیں گے، یہاں تک کہ ابلیس کو بھی امید بن جائے گی اور وہ بھی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھے گا کہ شاید کوئی میری بھی شفاعت کرے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کا جوش دیکھ رہا ہوگا۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین فرمائے گا کہ اب تو صرف میں ہی باقی رہ گیا اور میں تو سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ بس اپنا ہاتھ ڈال کر خود اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں سے لوگوں کو نکالے گا جن کی تعداد سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ جلتے جھلستے ہوئے کوئلوں کی طرح ہو گئے ہوں گے، انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا جہاں وہ اس طرح اگیں گے جس طرح دانہ اگتا ہے جو کسی دریا کے کنارے بویا گیا ہو، کہ اس کا دھوپ کا رخ تو سبز رہتا ہے اور سائے کا رخ زرد رہتا ہے۔ ان کی گردنوں پر تحریر ہوگا کہ رحمان کے آزاد کردہ ہیں۔ اس تحریر سے انہیں دوسرے جنتی پہچان لیں گے۔ ایک مدت تک تو یوں ہی رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، یہ حروف بھی مٹ جائیں۔ اللہ عز و جل یہ بھی مٹا دے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اللہ کی ذات سے ایسی ہی مغفرت کی امید رکھنی چاہیے، اور مشہور روایت ہے کہ آخری جنتی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ ذرہ برابر ایمان والے بھی جہنم سے خلاصی پا کر جنت میں جائیں گے۔ البتہ بیان کی گئی آخری حدیث کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ حدیث غریب ہے، جبکہ اس کے بعض حصوں کے شواہد متفرق احادیث میں ملتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں میدان حشر کے مناظر اور حالات کی تفصیل ملاحظہ کی۔
جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن